अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब अखलाक़ ख़ानवादे के जिसके मुसन्निफ़ अल्लामा इब्राहीम अमीनी हैं और जिसका तर्जुमा ख़ानम अंदलीब ज़हरा कामुनपुरी ने किया है। ख़ानदान का अखलाक़, खुशगवार ज़िंदगी के ज़र्री उसूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने शौहर के शुग़ल और पेशे पर एतराज़ न कीजिए। हर इंसान को कोई पेशा इख्तियार करना पड़ता है और अपने पेशे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। एक ड्राइवर अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा रास्तों में गुजारता है और दूसरे लोगों की तरफ हर रात अपने घर नहीं आ सकता। एक चौकीदार बाज़ रातों में या हर रात चौकीदारी करता है। एक डॉक्टर को कम मौका मिलता है कि अपने ख़ानदान वालों के साथ फ़राग़त व इत्मीनान के साथ बैठे या तफरीह करे। एक उस्ताद या दानिश्वर जो मुतालिया का आदी है मजबूर है कि रातों को मुतालिया करें। बाज़ पेशे ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादातर सफ़र में रहना होता है। तेल बेचने वाले के पास से तेल की बू आती है। मैकेनिक का लिबास चिकना रहता है और उसमें से तेल की बू आती है। कोयला फरोश हमेशा सियाह रहता है। रातों को ड्यूटी देने वाला मज़दूर मजबूर है कि रातों को कारखाने में जाए। ऐसे बहुत कम पेशे हैं जिनमें मुकम्मल तौर पर सुकून व इत्मीनान मैसर हो। ज़िंदगी की गाड़ी चलाने के लिए कोई न कोई पेशा इख्तियार करना पड़ता है। रोज़ी का हुसूल कोई आसान काम नहीं। मर्द के लिए इन मुश्किलात को झेलने के अलावा और कोई चारा नहीं। अलबत्ता एक और मुश्किल पैदा हो जाती है और वो है इस सिलसिले में ख़ानदान वालों का अदम ताउन। औरतें अमूमन ऐसा शौहर पसंद करती हैं जो हमेशा वतन में रहे, अव्वल शब घर आ जाए, फ़ुर्सत के औक़ात में उसके पास ज़्यादा रहे ताकि सैर व तफरीह में वक्त गुजारा जा सके। उसका पेशा बाइज़्ज़त, साफ़ सुथरा और ज़्यादा आमदनी वाला हो। लेकिन अफसोस कि बहुत से मर्दों के पेशे उनकी बीवियों की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होते। ख़ानदानी ज़िंदगी की मुश्किलात का सिलसिला यहीं से शुरू होता है। एक ड्राइवर जो मुसलसल कई दिन और रातें बियाबानों में ज़हमत उठाता फिरता है, सैकड़ों परेशानियों का मुकाबला करता है, न ठीक से सो सकता है, न कायदे से खाना खा पाता है और जब चंद शब व रोज़ गुजारने के बाद थका हारा घर आता है ताकि चंद घंटे आराम करे और अपने घर के हालात से बाखबर हो, तो अभी घर में दाखिल भी नहीं हो पाता है कि बीवी के नालो फरियाद और शिकायतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। भला ये भी कोई ज़िंदगी है? मुझ बदनसीब को इन बच्चों के साथ छोड़कर खुद ना मालूम कहाँ चले जाते हो। सारे काम मुझे तन्हा करने पड़ते हैं। इन शैतान बच्चों से तो मैं तंग आ गई हूँ। ड्राइविंग ज़रा भी अच्छा काम नहीं है। अपना शुग़ल तब्दील कर लो। मैं सारी उम्र इस तरह ज़िंदगी बसर नहीं कर सकती। बेचारा मर्द जो इन एतराज़ात, शिकायतों और हंगामों के बाद थका हारा, परेशान हाल ट्रक, बस या टैक्सी चलाता है, उसके मुसाफिरों का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। एक डॉक्टर जिसे सुबह से आधी रात तक तरह तरह के मरीज़ों से निपटना पड़ता है और उसके आसाब और दिमाग मुसलसल काम के सबब काफ़ी थक जाते हैं, अगर घर में भी उसे सुकून न मिले और बीवी अपनी शिकायतों के दफ्तर खोल कर बैठ जाए तो उसका क्या हाल होगा। वो थके आसाब और परेशान दिमाग के साथ अपना काम किस तरह बखूबी अंजाम दे सकता है। वो मज़दूर जो सारी रात सोया नहीं है और काम करता रहा है, जब सुबह आराम करने के खातिर घर आता है, अगर यहाँ भी उसे सुकून न मिले और बीवी की शिकायतों और एतराज़ात से दो चार होना पड़े, तो वो दोबारा अपने काम को अंजाम देने के लिए किस तरह जा सकता है। दानिश्वर जिसका काम तहक़ीक़ व मुतालिया करना है, अगर उसकी बीवी उसे ताउन न करे और उसके कामों पर एतराज़ात करे, तो वो अपने मिशन में किस तरह कामयाब हो सकता है।
ایسے ہی موقعوں پر عقل مند اور نادان عورت کا فرق محسوس ہوتا ہے۔ خواہر گرامی، ہم دنیا کے تمام کاموں کو اپنی مرضی و خواہش کے مطابق چلانے پر قادر نہیں ہیں، لیکن ہم خود کو حالات کے مطابق ڈھالنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ روزی کے حصول کے لیے آپ کا شوہر مجبور ہے کہ کوئی پیشہ اختیار کرے۔ ہر پیشہ اور کام کے کچھ اصول و لوازم ہوتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اپنی زندگی کے کاموں کو اس کے پیشے کے مطابق اس طرح سے ترتیب دے سکتی ہیں کہ وہ بھی سکون و آزادی کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دے سکے اور آپ بھی اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ صرف اپنے آرام و آسائش کی فکر نہ کیجیے، اپنے شوہر کے آرام کی بھی تھوڑی سی فکر کیجیے۔ دانش مندی اور ایثار سے کام لیجیے۔ ایک سلیقہ مند اور ہوشیار بیوی کی طرح اپنے فرائض انجام دیجیے۔ اگر آپ کے شوہر ڈرائیور ہیں اور کئی راتوں کے بعد تھکے ماندے گھر آتے ہیں تو خندہ پیشانی اور مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال کیجیے۔ ان سے محبت کا اظہار کیجیے تاکہ ان کی تھکن دور ہو جائے۔ بدمزگی پیدا کرنے والی باتوں سے گریز کیجیے۔ ان کے پیشے پر اعتراض نہ کیجیے۔ ڈرائیونگ کے پیشے میں آخر کیا برائی ہے؟ وہ بیچارہ تو آپ کے آرام و آسائش کے خاطر اپنے شب و روز جنگل و بیابانوں میں ڈرائیونگ کرتا پھرتا ہے۔ اس کی قدردانی کرنے کے بجائے آپ اس کے پیشے کی برائی کرتی ہیں۔ آپ کا یہ طرز سلوک اسے زندگی اور گھر کی جانب سے لاپرواہ بنا دیتا ہے۔ اس کے پیشے میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ سماج کی خدمت کرتا ہے، روزی کمانے کے لیے زحمت اٹھاتا ہے۔ اگر کاہلی کرتا یا ناجائز پیشہ اختیار کر لیتا تو کیا وہ اچھا ہوتا؟ اس کے کام میں کوئی برائی نہیں ہے۔ عیب تو خود آپ میں ہے کہ اس سے توقع رکھتی ہیں کہ وہ ہر شب گھر آ جائے اور خود کو اپنے موجودہ حالات کے مطابق تیار نہیں کرتی۔ کیا یہ خود آپ کے حق میں بہتر نہ ہوگا کہ اس قسم کی زندگی کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں اور اس کی عادت ڈال لیں اور نہایت خوشی و اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں، اور جب آپ کے شوہر گھر آئیں تو ان کا گرم جوشی سے استقبال کریں اور محبت بھرے لہجے میں ان کے کام اور ان کی زحمتوں کی تعریف کریں اور ان کی ہمت افزائی کریں اور مسکراہٹ کے ساتھ گھر کے دروازے تک ان کو رخصت کرنے آئیں۔ آپ کا یہ طرز عمل ان کے دل کو سارے دن مسرور و شاد رکھے گا اور وہ خوش خوش گھر واپس آئیں گے، محبت و لگن سے اپنے فرائض انجام دیں گے۔ گھر سے ان کی دلچسپی برقرار رہے گی اور اپنا وقت باہر سیر سپاٹے میں نہیں گزاریں گے۔ ان کے اعصاب صحیح و سالم رہیں گے۔ آپ کے آرام و آسائش کا انہیں اور زیادہ خیال رہے گا اور زیادہ محنت کر سکیں گے۔ اگر آپ کے شوہر کا کام اس قسم کا ہے کہ انہیں راتوں کو ڈیوٹی دینی ہوتی ہے اور وہ آپ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنی رات کے نیند و آرام تج دیتے ہیں تو اس قسم کی زندگی کا خود کو عادی بنا لیجیے اور ناپسندیدگی کا اظہار نہ کیجیے۔ اگر تنہائی سے آپ کا دل گھبراتا ہے تو ایسا کر سکتی ہیں کہ گھر کے کچھ کاموں کو رات کے وقت انجام دیں۔ رات کے کچھ حصے میں سلائی کیجیے، کڑھائی، بنائی، مطالعہ کیجیے۔ جب آپ کے شوہر کارخانے سے گھر آئیں تو فوراً ان کو چائے ناشتہ دیجیے۔ ان کے آرام کرنے کے لیے کمرہ تیار رکھیے تاکہ اپنی تھکن دور کر لیں۔ بچوں کو عادت ڈالیے کہ شور و غل نہ مچائیں اور آپ کے شوہر کی خوابگاہ کے نزدیک نہ جائیں۔ ان کو سمجھائیے کہ تمہارے والد رات بھر سوئے نہیں ہیں، اب انہیں آرام کرنا چاہیے۔ بلکہ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ بچے اور آپ رات میں کم سوئیں اور دن میں اپنے شوہر کے ساتھ کچھ دیر آرام کر لیں۔ ان کے آرام میں خلل نہ ڈالیے۔ اس بات کو مد نظر رکھیے کہ آپ کے شوہر ساری رات بیدار رہے ہیں اور دن ان کے لیے بے منزلِ شب کے ہے، اس لیے بغیر شور و غل کے انہیں آرام کا موقع ملنا چاہیے۔ ایسے حالات میں خواتین کو اپنے پروگرام کو دو طرح سے مرتب کرنا چاہیے، ایک اپنے لیے اور ایک اپنے شوہر کے لیے، تاکہ ماحول کی کشیدگی کے سبب اس کے خستہ روح اور زیادہ خستہ و مضمحل نہ ہو جائے۔
اس کے اعصاب کو صحیح و سالم رہنے دیجیے تاکہ ضروریات زندگی کی فراہمی کے لیے پوری طرح سرگرم عمل رہے۔ اس کے شغل میں عیب نہ نکالیے۔ اس کے پیشے میں کیا برائی ہے؟ اگر بیکار ہوتا یا سستی و کاہلی سے کام لیتا یا آوارہ گردی کرتا پھرتا تو کیا وہ بہتر ہوتا؟ آپ کو تو فخر کرنا چاہیے کہ آپ کا شوہر ایسا محنتی ہے جو روزی کے حصول کے لیے اپنی راتوں کی نیندیں حرام کرتا ہے۔ اس کی ہمت و حوصلہ افزائی کیجیے۔ نہایت محبت اور متبسم ہونٹوں کے ساتھ اس کو دروازے تک رخصت کیجیے۔ اگر آپ کا شوہر ڈاکٹر یا مطالعہ کا عادی اور دانشور ہے اور معاشرے کے لیے شب و روز محنت کرتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کیجیے اور ایسے قابل شوہر پر فخر کیجیے۔ اس کا پیشہ اس قسم کا ہے کہ فرصت کی اوقات اس کے پاس زیادہ نہیں ہیں، لیکن آپ اس کے پیشے اور کام کے مطابق اپنا پروگرام ترتیب دے سکتی ہیں۔ اس سے اس بات کی توقع نہ کیجیے کہ آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے وہ اپنے پیشے اور کام سے دستبردار ہو جائے۔ اس کو آزادی کے ساتھ اطمینان و سکون کے ماحول میں اپنے کاموں اور مطالعہ میں مشغول رہنے دیجیے۔ جس وقت وہ کام میں مشغول ہو اس وقت آپ گھر کے کاموں کو انجام دے سکتی ہیں۔ باقی وقت کتاب پڑھنے میں گزاریے یا اس کی اجازت سے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے گھر ملنے چلی جائیں، لیکن یہ کوشش کیجیے کہ جب آپ کے شوہر کے آرام کا وقت ہو اس وقت آپ گھر پر موجود ہوں۔ پہلے سے اس کے استقبال کے لیے تیار رہیے اور جب وہ گھر میں داخل ہو تو نہایت گرمجوشی اور شیریں لہجے میں گفتگو کر کے اس کی تھکن کو دور کیجیے۔ اس کے کاموں پر اعتراض کر کے اس کے تھکے ہوئے اعصاب کو مزید مزمحل نہ کیجیے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے ایک بیوی کے فرائض انجام دیں گی تو یہ چیز نہ صرف آپ کے شوہر کی عظمت و ترقی کا سبب بنے گی بلکہ اس کی سماجی خدمات میں آپ بھی برابر کی حصے دار ہوں گی۔ ایسے فعال مردوں کی شریک حیات بننے کی صلاحیت ہر عورت میں نہیں ہوتی۔ ایثار و فداکاری اور اچھے طرز سلوک سے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کیجیے۔ اگر آپ کے شوہر کا کام اس قسم کا ہے جس میں ان کا لباس گندا ہو جاتا ہے تو اعتراض اور لعن طعن نہ کیجیے۔ یہ نہ کہیے کہ یہ گندا پیشہ جو منتخب کیا ہے اس کو چھوڑ دو، کیونکہ یقیناً یہ کام انہوں نے کسی وجہ سے اور سوچ سمجھ کر منتخب کیا ہے۔ خاتون محترم، کسی بھی قسم کے کام میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہاں، بیکار بیٹھے رہنا یا سستی سے کام لینا یا ناجائز کاموں کو انجام دینا عیب ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ایسے مرد کی قدر کریں جو روزی کمانے کے لیے اتنی محنت کرتا ہے اور اپنا پسینہ بہاتا ہے۔ برا بھلا کہہ کر اس کے حوصلہ شکنی نہ کیجیے اور پیشہ تبدیل کرنے کے لیے اسے اصرار نہ کیجیے۔ یقیناً اس نے اپنے لیے مناسب سمجھ کر ہی اس کا انتخاب کیا ہے۔ آپ کو کسب معاش اور ملازمتوں کا حال نہیں معلوم۔ آپ سمجھتی ہیں شغل بدل لینا بہت آسان ہے۔ اصولی طور پر اس کے پیشے میں آخر کیا برائی ہے جو آپ اس کو تبدیل کرنا چاہتی ہیں؟ آخر تیل بیچنا، کوئلہ بیچنا، مشینوں کے پرزوں کی مرمت کرنا جیسے کاموں میں کیا برائی ہے؟ فقط ایک عیب جو آپ نکال سکتی ہیں وہ لباس کا گندا ہونا ہے۔ اس مشکل کو بھی آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے شوہر کے پاس کام کا مخصوص لباس نہیں ہے تو مناسب الفاظ میں اس سے کہیے کہ کام کے لیے علیحدہ لباس استعمال کرے۔ اس کے کپڑوں کو جلدی جلدی دھو کر صاف کر دیا کیجیے۔ بہرحال یہ مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے جس کے سبب علیحدگی اور طلاق تک نوبت آ جائے۔ بعض عورتوں کے بہانے بازیوں اور اعتراضات واقعی مضحکہ خیز ہوتے ہیں۔ ایک عورت نے عدالت میں کہا کہ میرے شوہر نے اپنا پیشہ بدل لیا ہے، اس کے پاس سے تیل کی بو آتی ہے اور میں اس صورتحال سے تنگ آ چکی ہوں۔ خدا حافظ، سلام علیکم اور التماس دعا۔